अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मजे में हैं, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। आज की नई मॉर्निंग के साथ, नए अंदाज के साथ आपसे हो रही है मुलाकात आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान आपके साथ, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टुडे। और सबसे पहली बात ये कि हमने अच्छी बात से आगाज करना होता है, और उसके बाद जो है वो हम रेगुलर रूटीन में जो हमारे पास कुछ खास अहम जो खबरों की एक पटारी होती है वो भी खोलनी होती है, और डेली की डेली जो भी हमारे पास न्यूज़ होती है वो आपके साथ मैं शेयर भी करती हूँ, आपको बताती भी हूँ, जिसमें पॉलिटिकल तो पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो बात करते ही हैं, लेकिन हमारे पास सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज्यादा इसलिए होता है कि हम अवाम की बात करते हैं, आम इंसान की बात करते हैं, एक आम आदमी की क्या कैफियत है, एक आम आदमी इस वक्त जो है वो किस चीज से सर्वाइव कर रहा है, कहाँ कहाँ उसे किस किस चीज की जो है वो प्रॉब्लम्स, आप मैं हम सब एक आम आदमी है, और एक आम आदमी के लिए जो है वो जिंदगी इस वक्त कितनी मुश्किल हो गई है, कहाँ कौन सी चीज जो है वो बेहतर है, कहाँ कौन सी चीज बेहतर नहीं है, इन सारे पहलुओं पर जो है वो नजर डालते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इंफॉर्मेशन से भरी हुई एक पटारी भी मेरे पास होती है, और ये पटारी भी मैं सुबह सुबह जो है वो खोल देती हूँ। अक्सर पटारी में से सांप निकलते हैं ना, लेकिन ये इतने इन्फॉर्मेटिव सांप है कि सुबह सुबह जब ये आप इनसे मुस्तफीद होते हैं तो फिर जनाब आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या हो रहा है और किस तरह से जो है वो हो रहा है। तो अभी मैं आपको जो है वो बताती चलूं कि आज की अच्छी बात से हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम आपके लिए जो है वो डेली की रूटीन का जो हमारा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करना है, इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे हम। इसके अलावा आपको जो है वो ये भी बताएंगे कि नेशनल इंटरनेशनल न्यूज क्या है, और साथ ही हम शोबिस के हवाले से और दूसरी बातों के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारे पास गेस्ट पर्सनैलिटी भी हमारे स्टूडियो में जो है वो मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आजकल बड़ा जो है वो वावेला हुआ है, कुछ मामला जो है वो ऐसे चल रहे हैं, नून लीग का पीडीएम के जलसे जाहिर होने वाला है 13 को, और उसकी तैयारी जो है मीनारे पाकिस्तान में जोरों शोर से जो है वो जारी है। कोविड के हालात और सिचुएशन भी है, लेकिन लाहौर पीएचए पे एक इल्जाम भी जो है वो आयद कर दिया गया है नून लीग की नायब सदर मरियम जो है वो नवाज की तरफ से, कि पीएचए लाहौर ने जो है वो होम ग्राउंड यानी कि मीनारे पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है। अब जनाब ये इतना बड़ा मुअम्मा बना हुआ है, इतना बड़ा मसला बना हुआ है कि इसको हल करने के लिए आज हमने जो है वो पीएचए के जो चेयरमैन है उनको यहाँ पर दावत दे दी है, और मैंने उनको जो है वो ये कहा कि भाई सब आपके पास आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन आप हमारे पास आए और हमारे मॉर्निंग शो में शामिल होकर आकर इस चीज का जवाब दें कि आपने ऐसा क्यों किया। हर किसी का हक है जलसा करना, जुलूस करना, तो इस कोविड की सिचुएशन में अगर आपने ऐसा किया तो क्यों किया, इसका जवाब भी उनसे लेंगे। लेकिन हम अपने अगले हिस्से में जो हमारा 1 घंटा अगला होता है 10 से 11 बजे जो है वो हमारे मेहमान होंगे, और उनसे हम जो है वो बातें करेंगे, और वो हमें जो है वो हकीकत से आगाह भी करेंगे। इसी के साथ आपको जरा थोड़ा सा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट जो है वो आज हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट ऑन कॉल होंगे जिन्हें हमने जो है वो उनके टाइम टू टाइम जो है वो लेंगे ऑन कॉल। और सबसे पहले जो है वो आज चलते हैं हम टुडे न्यूज की तरफ। जी जनाब, तो गर्मा गर्म खबरें, क्या हो रहा है, सिचुएशन, हालात और वाकया जो है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या नया हुआ है, कहाँ नई भर्तियां हुई हैं, कहाँ किस तरह से जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल है, स्मार्ट लॉकडाउन कितना जो है वो इस टाइम जो है वो एक्टिव है, और कहाँ कहाँ मजीद जो है वो लॉकडाउन लगाने की यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की जो है वो तैयारियां की गई हैं। तो आपको बताते चले कि लाहौर के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लग गया है। 55 मुकामात जो है स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद कर दिए गए हैं, और कोरोना से बचाव के लिए लाहौर के मजीद इलाकों में जो स्मार्ट लॉकडाउन लगा है इसमें शहर के 55 नए मुकामात जो है वो ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा शहरियों की आमदोरफ्त को महदूद कर दिया गया है जनाब, और कोरोना के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करते हुए लाहौर के मजीद 55 मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन को जो है वो नाफिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और मुतासरा इलाके में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, निजी सरकारी दफातर बंद रहेंगे। इसके साथ ये भी बताएं आपको कि इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद कर दी गई है, और सिर्फ इंतहाई जरूरत पर एक फर्द घर का जो है वो बाहर जा सकता है। अदरवाइज जो इस किस्म की जगहों पर जहाँ पे ये कोविड की सिचुएशन जो है वो बढ़ रही है वहाँ पे इज्तिमात पे भी, और खास तौर पर जो है वो मीटिंग्स या कुछ भी ऐसा जो है वो जलसा जुलूस करने पर जो है वो सख्त किस्म की पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये जो मजीद स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा है इस सिचुएशन में, इन हालात में, ये हमें जो है वो इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से जो है वो अब हमें जो है वो इस चीज से बचकर रहना है। आपने देखा होगा कोविड की सिचुएशन जब ये
سیکنڈ اسپیل آف کرونا آیا تو ہم نے بھی بہت احتیاط کیا, ہم بھی ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈیو میں بھی جو ہے وہ گیسٹ انوائٹ نہیں کر رہے تھے, لیکن ایک گیسٹ جو ہے مشکل سے اگر کبھی آئیں تو آئیں, ادروائز ہم آن کال یا جو ہے آن ویڈیو کال جو ہے وہ ان کو لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ایس او پیز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے, اور جو لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کر پائے ان کے لیے جو ہے وہ یہ پرابلم رہی یا مسائل رہے کہ جو ہے وہ وہاں پر کرونا جو ہے بہت زیادہ پھیل گیا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی میرے پاس جو ہے وہ موجود ہے, اور وہ وزارت صحت کے حوالے سے ہے کہ کرونا ویکسین جلد از جلد پاکستان لانے کے لیے متحرک ہو گئے ہیں جناب, کام شروع کر دیا گیا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پروگرام میں, میں نے یہ بات جو ہے وہ آج سے کم بھی جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے جو ہے وہ یہ آپ کو انڈیکیشن دے دی تھی کہ 2021 میں یعنی کہ 21 میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہوگی. لیکن ابھی آپ تھوڑے دن پہلے دیکھیں کہ ویکسین تو اویلیبل ہے, اور جو ہے وہ گورنر صاحب نے اور مسز گورنر نے جو ہے وہ یہ ویکسین لگوا بھی لی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پر یہ جو ہے وہ بات آتی رہی, اور وہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے بارے میں جو بات کی جا رہی تھی, یا ہمارے پروگرام میں بھی جو ہے وہ ہمارے تجزیہ کار تھے گل صاحب, حمید گل صاحب جو ہے وہ عبداللہ گل صاحب, حمید گل صاحب کے بیٹے, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ویکسین تو بہت خطرناک ہے, انسانی صحت کے لیے جو ہے اس کے بڑے مضر اثرات ہیں, اور یہ جو ہے وہ ایک کرائم ایکٹ ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہے انہوں نے بتائیں. لیکن اگر ہم دیکھیں گورنر صاحب کو, ان کی وائف کو, تو وہ یہ ویکسین جو ہے وہ لگوا چکے ہیں, اور اب اس کو لانے کی مکمل طور پہ اس کی دستیابی کی جو ہے وہ تیاری ممکن بنائی جا رہی ہے. وزارت صحت کی طرف سے جو ہے وہ یہ بات سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں یہ دوا متوقع طور پر پہلی سمائی میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوگی, اور وزارت صحت کرونا ویکسین بنانے والے ممالک سے مسلسل رابطے میں. آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں بھی بن رہی ہے, آسٹریلیا میں بھی بن رہی ہے, امریکہ میں بن رہی ہے, چین میں بن رہی ہے, لیکن ہمارے ساتھ کولیبریشن جو ہے وہ امریکہ کی اور چین کی ہے. تو امریکہ اور چین جو ہے وہ دونوں ہمارے ساتھ جو ہے وہ کولیبریٹ کرتے ہوئے یہ ویکسین جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے, اور پھر اس ویکسین کے کتنے جو ہے وہ پازیٹیو نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. لیٹس سی کہ یہ اب جیسے ہی ہمیں دستیاب ہوگی اس کے بعد ہی جو ہے وہ دیکھا جائے گا. پاکستان نے ویکسین کی جو ایک مفت اور رعایتی خریداری کے لیے بھی رابطے جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں, اور دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرونا ویکسین کی خریداری کے لیے اگلے چند دنوں میں حتمی فیصلہ بھی کمپلیٹ کر لیا جائے گا. ہیلتھ ورکرز جو ہے فرنٹ لائن سے مولک وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں, اس لیے سب سے پہلے انہیں ویکسینیشن مہیا کی جائے گی. تو چلیں, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے فرنٹ لائن جو سولجرز ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, جو اس وقت کرونا کی وبا سے واقعی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان سے جو ہے وہ ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ویکسین جو ہے پرووائڈ کی جائے. اسی کے ساتھ کل میں اخبار پڑھ رہی تھی تو بہت سارے جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں ان میں شمار ہوتا ہے ہمارے جماعت اسلامی کے سب سے بڑے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب کا, جو کہ ماشاءاللہ جو ہے ہمیشہ سے ہی ان کی جماعت جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہے وہ آگے رہی ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, ہم پورا ملک جانتا ہے کہ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے ہمیشہ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, لوگوں کی مدد اور خدمت کے لیے جو ہے وہ پیش رہے ہیں. کرونا میں انہوں نے اتنا کام کیا. تو کل میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بیان دیا, اور آج کل ڈیلی ان کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بیان جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ چھپ رہا ہے اور آ بھی رہا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تبدیلی حکومت کا ٹریڈ مارک, اور عوام عمران خان کی کارکردگی کو جان چکے ہیں. مطلب وہ صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہہ رہے کہ جو مہنگائی ہوئی ہے جس نے جو ہے وہ عوام کی کمر توڑ دی ہے, یہ اب اس جو حکومت ہے اس کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے. بڑی بات ہے, بڑی بات پر جو ہے انہی سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے, انہی سے جو ہے وہ اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے کہ سراج الحق صاحب جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. جیسے ہی وہ ہمیں کال پہ جوائن کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جو ہے ان سے بات بھی کریں گے اور انہیں پوچھیں گے بھی کہ اب یہ مہنگائی تو ہو گئی ہے, یہ سلسلہ تو ظاہری بات ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن اب اس کا آگے ہم جو ہے وہ حل کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے, اور اس کا جو ہے وہ کیا نتائج جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ بات کریں, کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو مہنگائی تو اس قدر جو ہے وہ سچویشن اس کی خراب ہو گئی ہے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے سبزی, فروٹ, ہر چیز باہر ہو گیا ہے. تو سینیٹر سراج الحق صاحب جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں, تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے اپنے بیان میں کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ معیشت کی بربادی کے حوالے سے بھی, حکمرانوں کی ناقص کارکردگی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی ہے, اور ہر ایسی وہ کہتے ہیں کہ مثال قائم ہو گئی ہے, استفادوں کے کچھ کہا نہیں جا سکتا. وزیر اعظم جو ہے وہ بلند و بانگ دعوے کرے یا دھمکیاں دیں, اب اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کی کارکردگی کو جو ہے وہ جان چکے ہیں. ملک کو اسلام کی تجزیہ گاہ بنانے کے لیے, تجربہ گاہ بنانے کے لیے جو ہے وہ یہ ملک حاصل کیا
گیا اور جمہوری اور مارشل لاز کے جو ادوار ہے اس میں اسلامی پاکستان کے لیے کسی نے جو ہے وہ کوشش نہیں کی. بالکل صحیح بات ہے, میں اس بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ سراج الحق صاحب نے یہ واقعی کہا ہے کہ اس ملک کو جو ہے وہ پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے, اور اس کو اسلامی اقتدار پہ لانے کی کسی نے کوشش نہیں کی. اگر اسلامی قوانین جو ہے وہ پراپر طریقے سے نافذ ہوں تو نہ یہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی ہو, نہ یہاں پر چوری ڈکیتی رازنی کی وارداتیں ہوں, نہ یہاں پر جو ہے وہ معصوم چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی ہو, نہ یہاں پہ خواتین کی عزت جو ہے وہ پامال کی جائے, نہ یہاں پر جو ہے وہ ایک پاور کو جو ہے وہ شو کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو, بچوں کو, معصوم بڑے بوڑھے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایسے سمجھ لے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو جس ملک میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی جو صورتحال اختیار کرتی ہے. ہمیں وہ جیسے ہی جوائن کریں گے پروگرام میں, میرا 9 to 11 لائیو جو ہے پروگرام چل رہا ہے, بیچ میں جس ٹائم بھی وہ مجھے جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں ان سے جو ہے وہ اس ٹاپک پر ضرور بات کروں گی, کیونکہ ابھی ہمارا نیوز کا سیشن چل رہا ہے تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ تمام نیوز جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اور آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹس جو ہے وہ بتاتے رہیں. ایک اور بڑی خاص نیوز جو ہے وہ میرے پاس یہاں موجود ہے پشاور کے حوالے سے, اور پشاور کی پہلی خاتون ٹریفک پولیس آفیسر انیلا ناز صاحبہ جو ہے وہ لگ گئی ہیں جناب. اور انیلا ناز صاحبہ پہلی دفعہ پشاور میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی پولیس ٹریفک جو ہے وہ پولیس آفیسر جو ہے وہ لگی ہے, اور ڈی ایس پی انیلا ناز دوران ڈیوٹی عوام کے رویے سے جو ہے وہ کافی مطمئن دکھائی دیتی ہیں. یہ بھی ہمیں جوائن کریں گی انیلا ناز بھی, جو کہ پشاور کی جو ہے وہ پہلی خاتون ڈی ایس پی ٹریفک پولیس جو ہے ٹریفک آفیسر جو ہے پولیس آفیسر جو ہے وہ لگی ہیں, اور وہ کیا سمجھتی ہیں, ان کے کیا خیالات ہیں, عوام سے وہ کس حد تک مطمئن ہیں, اور ایک خاتون کے لیے یہ شعبہ اور اس شعبے میں آنا کتنا مشکل کام ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود اپنے جو ہے منہ سے بتائیں گی تو وہ زیادہ ہمارے لیے جو ہے وہ اٹریکٹیو رہے گا. باقی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ان کی کارکردگی اور ان کی جو بھی ایک خاتون جس طریقے سے کسی بھی جگہ کو جو ہے وہ چلاتی ہے, وہ اپنا گھر سمجھ کے اس کو مینٹین کرتی ہے, وہاں کے اصول مینٹین کیے جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا ایک عہدہ ہے کہ جو کسی خاتون کو دیتے ہوئے کوئی 100 دفعہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ خاتون جو ہے وہ ایز اے ڈی ایس پی, ایز اے پولیس ٹریفک آفیسر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے. تو یہ خواتین کے بارے میں ہمیشہ سے ایک کانسیپٹ مرد کے ذہن میں رہتا ہے. جب بھی مرد حضرات جو ہے وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی خاتون کو ذمہ داری دے دی جائے تو وہ وہاں پر کرٹیسزم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, کرٹیسائز کرنا شروع ہوتا ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ بیسٹ آف دی بیسٹ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ دے دیں گے اور خواتین کے حوالے کر دیں گے کچھ اچھی بڑی پوسٹ, تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ہے وہ طریقہ کار اور آپ کے معاملہ جو ہے وہ کیسے سموتھ ہوتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں ایک خاتون ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں, بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک خاتون جس طرح پورے گھر کو بناتی سنوارتی ہے, پوری جو ہے وہ قوم کی معمار ہوتی ہے, اسی طرح اگر کسی آرگنائزیشن میں کسی خاتون کو جو ہے وہ آپ پرومیننٹ پرسنالٹی بناتے ہیں, یا پوری جو ہے وہ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پر جو ہے وہ آتی ہے جہاں پر اسے کچھ فیصلے کرنے ہیں, جہاں پہ اس کو جو ہے وہ تمام معاملات ٹھیک کرنے ہیں, تو مردوں سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں. آپ پشاور کی پہلی خاتون ٹریفک پولیس آفیسر انیلا ناز, ان کو کال میں لانے کی کوشش کریں جی. اگر وہ فون اٹھا لیتی ہیں اور ہم سے جو ہے وہ بات کرتی ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ آن کال لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے اور وہ کیسا محسوس کر رہی ہیں اس ٹائم پر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ جی کے پی کے میں جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کی ڈٹرمنیشن اور سے لے کر اور ان کی لائف سٹوری تک تمام چیزیں جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. لوگ اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں, بڑا پسند کر رہے ہیں. تو اس ٹاپک پر ہم دوبارہ آ جائیں گے جیسے وہ میں جوائن کریں گی. تھوڑے سے ایک دو اور نیوز میرے پاس ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لوں, آپ کو بتا دوں کہ جو ہے وہ کیا حالات اور معاملات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کچھ خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جلسہ روکنے کے لیے جناب درخواست دی گئی تھی کہ یہ جو 13 سپتمبر کا جلسہ ہے یہ روک لیا جائے, تو ہائی کورٹ نے جلسہ روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. انہوں نے جو ہے وہ اس پر کوئی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں کیے. پھر شہر میں آپ کو موسم کی صورتحال سے اگر آگاہ کریں تو سب سے بیسٹ نیوز ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ شہر میں وقفے سے بارش کی صورتحال ہے. کل بھی موسم آؤٹ سٹینڈنگ تھا اور بہت خوبصورت جو ہے وہ ہوائیں اور ساتھ میں جو ہے وہ بارش کا ایک سلسلہ, کافی دنوں بعد اچھا موسم دیکھنے کو ملا. اور آج بھی لاہور میں خاص طور پہ بڑا مزیدار موسم ہے, لیکن پورے پاکستان میں برف باری بھی ہو رہی ہے ناردرن ایریاز میں, اور بارش کی صورتحال بھی آؤٹ سٹینڈنگ ہے, فینٹاسٹک ہے, کمال ہے.
اور جو ہے وہ اتنی میں نے جو ہے وہ تعریف کر دی ہے کیونکہ مجھے خود موسم جو ہے وہ میں اس کو انجوائے کر رہی تھی. کل بھی جو ہے وہ میں اپنے جو ہے وہ کچھ لوکیشنز اور دوسری جگہ پر جو ہے وہ گئی ہوئی تھی کہ جہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا موسم کو, کیونکہ ہم انڈور رہتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو یہی کہتی ہوں کہ ہمیں انڈور سے آؤٹ ڈور نکلنا چاہیے, تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے گرینری جو ہے وہ اپنی لائف میں ایڈ کرنی چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلے کہ ایک ماڈل ٹاؤن سے مینار پاکستان تک نون لیگ کی موٹر سائیکل ریلی بھی جو ہے وہ تیار ہے, اور یہ بھی جو ہے وہ رہنماؤں نے جلسے کے انتظامات کا جائزہ لے لیا ہے. میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ ایمپیئرز اور ایم این ایز نے جو ہے وہ 2-3 لاکھ روپے بھی اس جلسے کے لیے جو ہے وہ دیے ہیں, اور کچھ بڑی پرسنالٹیز جو کہ نون لیگ سے وابستہ ہیں اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں, انہوں نے بھی اس کے لیے جلسے کے لیے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ دیے ہیں تاکہ اس کو جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ کیا جا سکے. تو سب نے مل ملا کر جو ہے اس جلسے کی تیاری جو ہے وہ دھوم دھام طریقے سے جو ہے وہ کر لی ہے. اس کے علاوہ جناب ظاہر ہے کہ حکومت نے بھی کچھ تیاری کر رکھی ہوگی, اور ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کے بیان کا سامنے آنا کہ ہم نے جی بہت ہی زبردست قسم کی تیاری کی ہے, اگر یہ اس طرح کی کوئی ایس او پیز کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر جو ہے وہ پولیس حرکت میں آئے گی. پولیس حرکت میں آتی ہے تو پریشانی عوام کو ہوتی ہے, عوام کو پریشانی ہوتی ہے تو جلسہ گاہ میدان جنگ بننے میں کچھ سیکنڈ نہیں لگتے. اب سچویشن اور حالات جو ہے وہ کیا ہوں گے, کس طرح سے جو ہے وہ یہ آگے جو ہے وہ چلیں گے اور کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. ابھی صرف اس میں دو دن باقی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کا ملا کے 3 دن باقی ہیں. تو جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ اب پلاننگز کیا ہیں حکومت کی, اور جو ہے وہ جلسہ گاہ تک پہنچنے کے لیے ریلیوں کی اور سچویشن کی انتظامات کتنے اسٹرانگ ہیں, کتنے لوگ وہاں تک پہنچیں گے, اور پھر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایس او پیز کو جو ہے وہ یہ لوگ فالو کریں گے, جو کہ نظر نہیں آتا ہے. سچویشن بہت آؤٹ آف کنٹرول ہے. کووڈ کی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ہے وہ دن میں 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ 17 اموات ہو رہی ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں میں جو ہے وہ اتنے جو ہے مثبت یہ ٹیسٹ آ رہے ہیں, پازیٹیو آ رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جناب کووڈ آیا, ہم پہ آیا اور گزر گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ایسے بھی لوگ جو ہے وہ ہے کہ جن کو پتہ نہیں چلا, جن کو زکام ہوا, بخار ہوا, کھانسی ہوئی, اور پھر تھوڑا ٹائم جو ہے 14 ڈیز بعد جو ہے وہ جیسے انہوں نے اپنے آپ کی جو ہے وہ کیئر کی تو وہ سیٹلڈ ہو گئے, ان کا جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا. ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ ساری جناب آج کی تھی کچھ خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی اور آپ کو جو ہے وہ بتایا. اسی کے ساتھ بریک پہ جاؤں گی. بریک کے فوری بعد جب واپس آؤں گی تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے رہنماؤں کو دوبارہ سے آن کال لینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ڈی ایس پی انیلا ناز صاحبہ جو ہے وہ ہمیں ابھی جوائن کر لے, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بریک کی طرف جو ہے جائیں گے. ابھی اگر جوائن کر لیتی ہیں تو ہم جو ہے وہ تھوڑا لیٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, ادروائز جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جی, چیک کر لیں کہ اگر وہ ابھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیتی ہیں. پشاور کی پہلی خاتون ٹریفک پولیس آفیسر, ان کو ایز اے خاتون کیسا فیل ہو رہا ہے اس بڑی پوسٹ پر آ کر, اور وہ کیسی فیلنگ رکھتی ہیں اور عوام کے رویے سے کس حد تک مطمئن ہے, کیونکہ ایز اے ڈی ایس پی کسی خاتون کو برداشت کرنا بھی تو بڑی جو ہے وہ بات ہو جاتی ہے عوام کے لیے. اور پھر پشاور جیسے علاقے میں, وہاں کے جیسے جو ہے وہ ایریا میں, شہر میں. تو ابھی ہمیں جو ہے وہ پشاور کی پہلی خاتون ٹریفک پولیس آفیسر انیلا ناز نے جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ انیلا؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے وہ وقت نکالا. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے, اور جب کوئی خاتون جو ہے وہ کسی بڑی پوسٹ پر جو ہے وہ آتی ہے تو سب سے زیادہ خوشی ایک خاتون کو ہی ہو سکتی ہے. بالکل کیوں نہیں. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ وہاں پر جو ہے وہ ایز اے ڈی ایس پی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں, کیا فیل کر رہی ہیں, عوام کے رویے سے کتنا مطمئن ہیں؟ شکر الحمدللہ, بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے, کیونکہ ایک ایسے پوسٹ پہ میں ہوں جو میل ابھی تک چلا رہے تھے, اس پہ کام کر رہے تھے, تو مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ وہ سارا کام میں اسی طریقے سے کر رہی ہوں جیسے میل میری کولیگ کر رہے تھے. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. انیلا ناز صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کولیگز کی طرف سے کتنی سپورٹ حاصل ہوئی اور کتنا کرٹیسزم جو ہے وہ آپ کو جھیلنا پڑا؟ بالکل, پولیس میں آنے پر تو ظاہر ہے پبلک بھی کرتی ہے, فیملی والے بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں. سارا ڈپارٹمنٹ ہی بہت اچھا ہے کہ ایک لیڈی کو اتنا سپورٹ کرتے ہیں, ان کی رسپیکٹ دیتے ہیں, ان کو وہی جو فیسلٹی میل کو کرتے ہیں, جیسے جو سہولیات میل کو دیتے ہیں وہ فیمیل کو بھی دی ہے, انہوں نے فیمیل کو بھی دی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر چلے پولیس آفیسرز جو ہے وہ آپ کو جو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن عوام جب آپ کو ایز اے ڈی ایس پی ٹریفک پولیس آفیسر دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بہت مؤدبانہ ہوتا ہے, حیران کن ہوتا ہے,
किस तरह का जो है वो शुरू में आपको रवैया जो है वो झेलना पड़ रहा है लोगों का? बिल्कुल शुरू में तो ये है कि कोई भी इस बात को मानता नहीं है कि एक लेडी जो होती है वो ऐसी पोस्ट में काम कर रही है। Exactly. तो थोड़ा सा होता है, इतना अच्छा रवैया नहीं होता, लेकिन बाद में जब देख लेते हैं कि काम भी अच्छा कर रही हैं और है भी अच्छी और पोलाइट भी हो और अपने काम से ईमानदारी में काम करे, तो जाहिर है फिर हर तरह से सपोर्ट मिलती है। स्पेशली हमारे एसएसपी साहब जो हैं, अच्छा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। अब्दुल मजीद मरवत है, तो उन्होंने ट्रैफिक में मुझे बहुत ज्यादा सहूलियात भी दी है और सपोर्ट भी करते हैं, तो उन्हीं की उस पे हम लोग आगे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसी शख्सियत हो जो खातून को जो है वो प्रमोट करने पे पॉजिटिव जो है वो रिस्पांस रखते हो, और एक खातून को अगर कोई शोबा या कोई रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है उस पर उसका साथ दें, तो मैं समझती हूँ कि हालात बेहतर हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलती हैं, और आप जिस ओहदे पे फाइज हैं आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी को डबल करके जो है वो वहां पर काम कर रही होंगी। जाहिर बात है, एक तो वो रिस्पांसिबिलिटी जो आप पर है, और एक जो आप पर जाहिर बात है कि अवाम की जो एक प्रेशर भी होता है कि आप जिस सीट पर बैठी हैं उस पर कारकर्दगी भी अच्छी दिखानी है, तो उसके लिए क्या प्लानिंग्स की आपने? बिल्कुल, जो प्लानिंग हम लोग शुरू से देखते हैं कि हमारी जो सीनियर जैसे प्लानिंग उनकी होती है उसी पे हम लोग काम करते हैं, और हमारी अपनी भी कोशिश होती है, क्योंकि लेडी चाहती है कि जिस भी डिपार्टमेंट में काम करे वो मेहनत से और ईमानदारी से करे, तो वो फिर उसमें और भी अपनी हर जो उसको जो भी ड्यूटी दी जाती है वो बड़े ईमानदारी से करते हैं, तो जाहिर है फिर बड़ा सपोर्ट भी मिलता है और अच्छा भी लगता है, और इंशाल्लाह इससे बस्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल इंशाल्लाह। पेशावर के इलाके से आपका एज अ डीएसपी नामजद होकर एक ओहदे पे फाइज होना ये बहुत बड़ी बात है, जहां खवातीन को बाहर निकलने की उस तरह जो है वो इजाजत नहीं दी जाती। इस हवाले से भी तो थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। बिल्कुल ऐसे है कि यहाँ पे वही बात है शुरू वाली कि एजुकेशन की कमी होती है, फिर उसके बाद वालिदैन नहीं चाहते कि अपनी फैमिली में उनकी कोई बुराई करे या बुरे अल्फाज कहें या उनके लिए कोई बुरा कहे, तो जाहिर है फिर वो सपोर्ट अगर वालिदैन की हो और फिर अपनी फैमिली के बहन भाई आपके साथ अच्छा वो करे तो बड़ा यानी अच्छा होता है, फिर इंसान मुतमईन हो के अपने डिपार्टमेंट में अच्छी तरीके से काम कर सकता है। बिल्कुल ऐसी अनिला ना साहिबा, पठान जो होते हैं ना वो तो अपनी खवातीन को बाहर निकलने नहीं देते, बड़ी सख्ती जो है वो झेलनी पड़ती है, वो खवातीन को पर्दे का बड़ा एहतराम करना पड़ता है। मैं खुद पठान फैमिली से हूँ, मुझे पता है कितनी मुश्किलात होती हैं बाहर निकलने में, और आपको जो है वो क्या क्या जो है वो चीजें बताई जाती हैं, आपको आपके जो है वो दे दिए जाते हैं गोल्स की यहाँ है, बस यहाँ से यहाँ ना हो, नहीं तो ये हो जाएगा। इस तरह की भी चीजें जो है वो घर वालों की तरफ से जो है वो मिली इंडिकेशन। बिल्कुल ये होता है ना कि आप किसी भी बेटी को या कहीं आप ऐसे माशरे में भिजवाएं तो जरूर आप उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि एक लड़की जब निकलती है तो उसको नहीं पता होता कि उसको के माशरे में कैसे चलना होता है, तो वालिदैन दायरा समझाते हैं और फिर उसी के मुताबिक काम करना पड़ता है। कितने दिन हो गए आपको ड्यूटी पे मामूर हुए हुए, कितना टाइम जो है वो, और क्या क्या चीजें मुश्किलात क्या आ रही हैं? चलिए ये तो अच्छी बातें होंगी, कुछ मुश्किलात की बात कर लेंगे, कोई ऐसी चीजें हैं जिसपे थोड़ी सी डिफिकल्टीज आ रही हैं? मुश्किलात तो अभी नहीं है, पहले थी। जाहिर है कि अगर कोई पोस्ट आपको मिल जाए तो आप उसके बारे में आपको नहीं पता होता। जाहिर है जो हमारे कुलीग होते हैं पुलिस में, हमारे कुलीग हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं और हमारे ऑफिसर समझा देते हैं, तो जाहिर है फिर वो वैसे ही करना पड़ता है। तो फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट ऑफिसर से मिलती है। बिल्कुल माहौल भी हमारा बहुत बहन भाइयों जैसा है, बहुत अच्छा माहौल है, तो आप फिर कर सकते हो हर काम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप जैसे पोलाइट लोगों की जो है वो पुलिस में जरूरत है। जब एक पुलिस ऑफिसर किसी से पोलाइटली बात करेगा तो अवाम के लिए भी ये रवैया जो है वो हैरान कुन इसलिए होगा कि आजकल जो पुलिस जिस तरीके से बात करती है, उनका जो वो स्टार्ट ही जो है वो कहता है हाँ जी दसो की गल है, तो बंदा अगला जो है वो जो बेचारा बताने के लिए आया वो होता है वो भी टेंशन में आ जाता है कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है ना हमारा माहौल बड़ा अच्छा है, आपको बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट और वो मिलती है। आपको कहना यानी हमारा स्लोगन जो ट्रैफिक का है वो है ही यही कि आप पहले ही लोगों के साथ बड़ा अच्छा इखलास से पेश आए, रवैया आपका अच्छा हो, तो अवाम भी अगर आप उनके चालान या कोई और बात करते हैं तो वो भी बड़ा अच्छे तरीके से आपको रिस्पॉन्स देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अलीना नाज साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया और माशाल्लाह आप जो है पेशावर की पहली खातून ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है और इसी तरह आप अपनी ड्यूटी पे मामूर रहिए, काम करती रहिए। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए और आप जैसी और खवातीन के लिए जो बाहिम्मत खवातीन है
اور اپنے اپنے شعبے میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, اور اسی طرح کی اور باہمت خواتین سے جنہوں نے پڑھ لکھ کر اپنے آپ کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ کسی بڑے عہدے پر جو ہے وہ فائز کیا ہے, جو کام کر رہی ہیں, ان کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے پروگرام کا حصہ بھی بنائیں گے. اسی کے ساتھ میں بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد جب واپس آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں. میں ذرا اپنی چائے فنش کر لوں, اور آپ نے بھی اگر چائے پینی تو چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑ کے اگلا پروگرام کا حصہ جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جی ہاں, تو ابھی ہمیں جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور سٹوری کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. آج ہے جناب 10 دسمبر, اور آج کی ہاٹ اور کرنٹ جو معاملات ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی کال پر ملک بھر میں 10 دسمبر یعنی آج تعلیم بحالی تحریک پر پر امن احتجاج جو ہے وہ پریس, اس کے علاوہ جو ہے وہ آگاہی کانفرنسز کا جو ہے وہ اعلان بھی ہے. اور آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے جو ہے وہ کروڑ پاکستانی بچوں کے آئینی تعلیمی حقوق کی خاطر تمام ایسوسیشنز, والدین, ٹیچرز, میڈیا, وکلا, سول سوسائٹی سے بھرپور جو ہے وہ شرکت کی اپیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے. کاشف مرزا صاحب جو صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن ہے, ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے. ان کو جی کال میں لائیے, ان کو ہم کال پہ لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو انہوں نے یہ کال دی ہے کہ اتنے سارے بچوں کے مستقبل کی بات ہے, تعلیم کی بات ہے, تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی لیے انہوں نے تمام لوگوں سے جو ہے وہ سول سوسائٹی سے اور تمام لوگوں سے, وکلا سے, ٹیچر سے, والدین سے اور میڈیا سے جو ہے وہ اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ آئیں اور اس احتجاج میں جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں. آج ملک بھر میں جو یہ احتجاج کی کیفیت جو ہے وہ تعلیمی پرائیویٹ ایسوسیشن کے حوالے سے جو ہے وہ نظر آئے گی. اس کا موقف کیا ہے, ان کا موقف اور کیا چاہتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ طلبہ اسکول میں بالکل محفوظ ہیں, ہم ایس او پیز کو فالو بھی کر رہے ہیں, اور اگر یہ چھٹیاں دے دی گئی ہیں تو بچوں کے تعلیمی جو ایک کریئر ہے جو پہلے سے ہی کووڈ کی وجہ سے بہت متاثر ہے, تو اب اگر یہی سچویشن رہی اور یہی حالات رہے تو بچے آگے جو ہے وہ اپنا تعلیمی جو ایک ڈیزاسٹر آیا بہت بڑا اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے, اس کو بالکل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو کیا کرنا چاہیے کہ یہ مائکرو لاک ڈاؤن کا آپشن جو ہے وہ استعمال کیا جائے, اور مائکرو لاک ڈاؤن میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن جو لگتا ہے اس میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کام بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن احتیاط کے ساتھ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے. تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ اپنے جو ہے وہ چیدہ پوائنٹس بھی دیے ہیں جو میں آپ کے ساتھ جو وہ شیئر کر لیتی ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی اجتماعات پر جو ہے وہ مکمل طور پہ پابندی عائد کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے, کیونکہ کووڈ تو وہاں سے بھی پھیل رہا ہے. تو بچوں کو صرف اسکول سے جو ہے وہ گھر بٹھا دینا اور ان کو اسکول نہ آنے دینا, اس سے جو ہے وہ کووڈ کو بچانے میں کس حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بھی دیکھنا ہے. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ یونیسکو عالمی بینک ایڈوائزری کے مطابق کورونا میں اسکول کھلے رکھے جائیں, بند کرنے سے نقصانات زیادہ ہیں. یو این گیلپ سروے کے مطابق جو ہے 87% جو والدین ہیں بچے کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے, ایک جو اسٹیپ لیا گیا ہے کہ جی بند کر دیا جائے اور اسکولوں کو جو ہے بچے گھر بیٹھ جائیں, بچے گھر بیٹھ گئے, اسکول تو بند ہیں. تو آج جو یہ انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے جس کا نام ہے تعلیم بحالی تحریک, تو اس حوالے سے کتنے لوگ ان کے ساتھ شریک ہیں, کہاں اس تحریک کا جو ہے وہ احتجاج کریں گے, کس طرح سے ہوگا. آج 10 دسمبر ہے تو ہم پوچھتے ہیں. کاشف مرزا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر. کاشف صاحب آپ ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ. آج تو آپ نے زبردست قسم کی جو ہے وہ کال دے دی ہے احتجاج کے حوالے سے, مطلب آپ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. ظاہر ہے بچوں کی تعلیم کی بات ہے, مستقبل کی بات ہے, تو ذرا بتا دیجیے حال و احوال کچھ آج کی جو ہے وہ آپ کی احتجاج کا کہ کیا ہے, کہاں کر رہے ہیں اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں. پہلے تو یہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ کے ٹی وی چینل کا, کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور ہمارے موقف کو جو ہے میتھ لیول کے اوپر آپ نے اس کو مدد ہماری فرمائی ہے. اس میں میں گزارش کروں, دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے ہم تو پچھلے 1 سال اور تقریباً آپ ہونے کو آ رہا ہے جب سے پینڈیمک کی وجہ سے فیبرری سے ہمارے پاکستان میں تعلیمی اداروں کو بند کرنا شروع کیا گیا ہے. جی. تو تعلیم کا جتنا حرج ہوا ہے یہ صرف اب ہماری آواز نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ آج کے احتجاج میں پیرنٹس بھی الحمدللہ اس میں شامل ہیں, سول سوسائٹی ہے, میڈیا کے بہت سے دوست ہمارے سامنے ہیں, وکلا اس میں ہیں, پبلشرز ہیں, اور ہمارے جتنی الائڈ جو سکولز کے ساتھ ہیں, چاہے وہ کینٹین والا ہے, وین والے ہیں, بک سیلرز ہیں اور یونیفارم والے, یہ ساری ایک مکمل الائڈ جو سوسائٹی ہے وہ سب اس میں شامل ہے. اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے
7.5 करोड़ उन बच्चों का तालीमी हक है जो पिछले तकरीबन 1 साल हो गया है, बिल्कुल सही, जिसके अंदर मुसलसल तात्तल आता जा रहा है और यूनिसेफ की, यूनेस्को की एडवाइजरीज आ चुकी हैं और इवन कि अभी यूनिसेफ ने 2-3 कल एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर तशवीश इस बारे में जाहिर की कि 4 करोड़ बच्चा जो है पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स की जो बंदिश है, तालीमी इदारों की जो बंदिश है, उससे जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। सही, फिर इसमें WHO ने कहा था कि 36 लाख में से एक बच्चे के मुतासर होने का खदशा है, तो अब चाहे सेकेंड वेव के अंदर कुछ भी हो, तालीमी इदारों को बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम अल्लाह ने अच्छा किया है जिसकी वजह से उनको जो है खतरात लाहत नहीं हो। तो इसमें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क है जो सेकेंड वेव के अंदर मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन तालीमी किया गया है, जबकि आपको पता है पूरा पाकिस्तान खुला है। जबकि आपने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ इशारा किया है कि माइक्रो लॉकडाउन जो है वो होना चाहिए अगर लगाना भी है तो। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये तो इंटरनेशनल एडवाइजरीज हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनओ ने कहा, WHO ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा। अब देखें आपके सामने यूरोप, यूके, यूएसए सब में खुले हैं। न्यूयॉर्क ने कुछ देर के लिए बंद किया लेकिन माइक्रो लॉकडाउन उन्होंने किया, वहां भी खुल गया है। इंग्लैंड में खुला। अच्छा मजेदार सिचुएशन यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि हमारा जो है जलसे जुलूस चल रहे हैं, हर चीज चल रही है, जहाँ पे SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हुकूमती सतह पे भी और सियासी सतह पे भी, जबकि हम महज़म मुल्कों में देख रहे हैं कि वहां पे सब कुछ उन्होंने बंद किया लेकिन उन्होंने तालीम जो है वो अब खुली रखी है। और आपको पता है कि वहाँ तो वो इससे शदीद मुतासर हो रहे हैं कि कोविड से ज्यादा नुकसान हमारी नस्लों का है। मुस्तकबिल की बात है, बिल्कुल ऐसे ही। और ये अब हमारे 7.5 करोड़ बच्चे हैं जिनके आईनी हक के लिए आज हम पूरे पाकिस्तान में जो है, कहाँ से कहाँ तक होगा? आपकी रैली है, आप किसी पुरअमन एहतजाज किसी एक जगह पर कर रहे हैं, ये जरा इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें हमें। देखिए आज जो है हमारे तमाम बड़े जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, गिलगित और मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत बड़े जितने हमारे सेंटर सब में हो रहे हैं। लाहौर के अंदर जो हमारा मरकजी एहतजाज है वो हम लिबर्टी चौक पे 1 बजे से 3 बजे दोपहर के दरमियान करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में भी इसी तरीके से जो है हमारे जो हो रहे हैं एहतजाज उसमें पार्लियामेंट की तरफ रैली जो है वो लेके जा रहे हैं। इसी तरह से कराची में हम शारा फैसल पे करेंगे। तो ये एक जो है ये सारे प्रेस क्लबों के आगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, वहां पे मुजाहरे होंगे, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, हुकूमत को जगाना चाहते हैं कि खुदा के लिए जब आपने सब कुछ जो है खुला हुआ है। और जिन्होंने खुद इनके आपको याद होगा फेडरल मिनिस्टर चाहे उमर असद थे, शफकत महमूद समेत इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तारीफ हमारी की कि तालीमी इदारों में बेस्ट SOPs का इस्तेमाल हो रहा है और तालीमी इदारों से कोरोना नहीं फैल रहा। देखिए मदारिस खुले हैं, बहुत से गवर्नमेंट के स्कूल जो है यूनिफॉर्म में बच्चों को बुला रहे हैं और ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे तालीमी इदारे जो तदरीस का सिलसिला जहाँ जारी है, हमारे ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, स्कूल सील किए जा रहे हैं और एक अजीब सूरत है कि असातिज़ा को अच्छा एक ऑनलाइन सेशन जो आपने स्टार्ट किए हुए उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इंटरनेट की भी आप लोगों को कुछ शिकायत है, उस हवाले से भी आप बता दीजिए। कुछ स्कूलों से मुझे ये भी जो है वो शिकायतें मौसूल हो रही थी कि जी इंटरनेट के हमारे जो है वो सेटअप नहीं सही दिया जा रहा है, इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ इस तरह की बात थी। आप इसको बेहतर तौर पर जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा था कि जिस दिन मेरी आपसे बात होगी मैं आपसे इसकी तस्दीक भी करूंगी कि क्या ऐसा भी कुछ जो है वो हो रहा है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत आ रही है। और फिर वालिदैन की तरफ से भी शिकायत आ रही है कि प्राइवेट जो है वो जितने भी है अगले जो छुट्टियां हुई हैं उसकी भी जो है वो फीस जमा करवाने की बात हो रही है। और फिर कहा जा रहा है कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो ये फीस जब तक आप जमा नहीं कराएंगे तब तक वरना उनको ऑफलाइन कर दिया जाता है। तो ये इस हवाले से भी जरा बताइएगा, आप अब साथ हैं तो ये भी 2-3 बातें मैं आपसे पूछ लूँ। देखिए तकलीफ जो आपने ऑनलाइन के हवाले से जो बात की है, मैं आपको ये बताऊं इसमें बिल्कुल सच्चाई है जिस आप फरमा रही है कि ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे यहाँ तो इट्स अ फ्लॉप प्रोजेक्ट। उसमें वजह यह है कि हमारी जो हाउस होल्ड फैसिलिटी है पूरे पाकिस्तान में टोटल वैसे ऑनलाइन जो है वो 35% है, लेकिन जो घरों के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी और इक्विपमेंट्स जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह वो जो अवेलेबिलिटी है वो जस्ट 14 यानी कि 14% है। दूसरी बात हमारा पेरेंट, टीचर, बच्चे जो है हमारा जो IT लिटरेसी है वो तो ना होने के बराबर है, हमारा ना टीचर उसके लिए तैयार है। तीसरी बात ये है कि जो क्लासरूम एनवायरनमेंट, क्लासरूम एक एनवायरनमेंट का नाम है,
اب اپنے گھروں کے اندر نیٹ فیسلٹی آپ کی بہت ویک ہے, لائٹ کے ایشو ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ڈراپ ہے اس میں. آن لائن تعلیم اور تعلیم کا ٹی وی ڈرامہ یا ریڈیو ڈرامہ جو انہوں نے کیا ہے, یہ تو ایسے ایک کاشف صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ آج کے آخری سوال کر رہی ہوں, احتجاج کے بعد اپنے اسکول کو دوبارہ سے جو ہے وہ کھلوانے پہ, بچوں کے تعلیمی مستقبل کو جو ہے وہ دوبارہ واپس لانے میں, اور حکومت کیا آپ کی بات جو ہے وہ مان لے گی؟ آج کا احتجاج جو ہے وہ ایس او پیز کا کتنا جو ہے وہ مظاہرہ کرے گا؟ یہ تمام باتیں ذرا آپ تھوڑی جو چیزیں مجھے بتا دیجیے. ہم انشاءاللہ جی ایس او پیز کے جو ہے اس کے مکمل طور پہ خیال رکھ کے یہ مظاہرے ہم کر رہے ہیں. 87% پیرنٹ کی نمائندگی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے, سول سوسائٹی ہے. اور ایک بات میں بتا دوں, تعلیمی ادارے الحمدللہ ہمارے کھلے ہیں, تدریس کا سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں جو اس میں رکاوٹیں تعلیمی کروائے جا رہے ہیں نا, بہت سے تو بند بھی ہیں جنہوں نے بچوں کو گھر میں جو ہے وہ بٹھا دیا. جہاں آن لائن فیسلٹی کا ہے وہ تو وہ پہلے بھی بند تھے, تو وہ تو ہم نے بھی نہیں کہا کہ اگر آپ پیرنٹ نہیں چاہتا کہ بچے اس کے پاس آن لائن فیسلٹی وہ نہیں بھیجنا چاہ رہا تو کوئی پابندی نہیں. پیرنٹس تو چاہتے ہیں کہ بچے اسکول جائیں, پڑھیں, ان کا مستقبل خراب ہو رہا ہے, انہوں نے فیسیں بھرنی ہے تو بچے پڑھ ہی لیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں آپ کے اس احتجاج کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی کہ کتنا پرامن اور کتنا جو ہے وہ اہم یہ احتجاج رہا, اور آپ کو اس سے کیا بینیفٹ حاصل ہوا, اور بچوں کے مستقبل کے لیے آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ کس حد تک جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس ہمیں اور والدین کو جو ہے وہ ملا. اسی کے ساتھ بریک لوں گی. بریک کے فوری بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کچھ اہم اور جو ہے وہ ٹاپکس پہ بات کریں گے, اور ساتھ ہی ہمارے گیسٹ جو ہے وہ پی ایچ اے کے جو وائس چیئرمین ہے وہ ہمیں یہاں پر جوائن کریں گے. لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے. آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. جی ہاں, نام کا انداز ہی چینج کر دیا میں نے, کہا سب کو جو ہے وہ اچھی طرح زبانی یاد ہو جائے. اسی کے ساتھ جناب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا پہلا سیشن جو ہے وہ کچھ نیوز کے حوالے سے اور کچھ اہم پرسنالٹیز کو جو ہے وہ آن کال لے کے جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے جو ہم نے بات کی, جس میں ہمارے مہمان کاشف مرزا صاحب بھی تھے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں انیلا ناز نے, کہ جو کہ پشاور کی پہلی ڈی ایس پی ٹریفک پولیس آفیسر ہے, انہوں نے بھی جوائن کیا, انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. اسی کے ساتھ کیونکہ ابھی بڑھتے ہیں, کچھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اور پھر ہم آپ کی ملاقات اپنی گیسٹ پرسنالٹی سے بھی کروائیں گے. پی ایچ اے کے وائس چیئرمین ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر تک, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ہم ابھی چلتے ہیں ٹوڈے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف. جناب, روس کی طرف سے ایک اہم خبر یہ ہے کہ روس نے خلائی اسٹیشن کی تیاری اور روسی سائنسدانوں نے نئے مشن پہ کام کا آغاز کر دیا ہے. خلائی مشن جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, اور جو خلا پر جا کر وہاں کی تصاویر یا وہاں کی جو ہے وہ کرنٹ سچویشن کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں, پوری دنیا میں جو ہے وہ اس ملک کا نام ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اتنی بڑی ایجاد ہے کہ اس کے حوالے سے ایک عام آدمی کو, شاید آپ کو یا مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ناسا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, یا خلا میں جو ہے وہ جو راکٹ کی چیزیں بھیجی جا رہی ہیں وہاں کیا صورتحال ہے. لیکن آنے والے وقت کے لیے آپ کو اور مجھے اس بات کی آگاہی ہونا ضروری ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہماری موسمی تبدیلیاں, کیونکہ جو بھی زمین کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتے سیارے ہیں اور جو ستارے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ وہاں کی اور چاند کی سچویشن کا اندازہ کرنا, اور وہاں پر جو ہے اس کی تحقیق کرنا, اور وہاں پر زندگی کے آثار ممکن ہیں یا نہیں, اس بات کو جو ہے وہ سامنے لے کے آنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک خلائی اسٹیشن کی جو قیام ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. خلائی اسٹیشن اتنی آسانی سے جو ہے وہ کسی سیارے پہ آپ قائم نہیں کر سکتے, اور اب جو ہے بغیر پائلٹ کے 3 سے 7 ماڈلز پر جو مشتمل یہ خلائی اسٹیشن ہوگا, اس کے قیام کی روس جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے, اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی ریاستی جتنی بھی معاملات ہیں وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں, ان پروسیس ہے, اور آئی ایس ایس کی آپریشنل عمر کے پہ بھی تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب خلائی معاملات پر روسی اکیڈمی آف سائنسز کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سولوف نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن آئی ایس ایس کی عدم کارکردگی کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کر دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب فلائٹ ڈائریکٹ بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اور اس اسٹیشن میں 2025 یعنی کہ 2025 تک جو ہے وہ کام ہو سکتا ہے, اور اس کی دیکھ بھال پر 10 سے 15 بلین روبل اور 132 سے 198 بلین
ملین ڈالر جو ہے وہ خرچ ہو سکتے ہیں. تو یہ ابھی فی الحال جو ہے وہ ان پروسیس ہے, یہ ابھی ایک پلان ہے جو کہ ابھی 20-25 میں جا کر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ جب ابھی یہ کافی دور کی بات ہے, خلائی اسٹیشن قائم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا, لیکن روس نے یہ پلاننگ شروع کر دی ہے اور اس پہ وہ یہ بتا بھی رہے ہیں کہ کم سے کم بھی ان کے جو ہے 132 سے 198 ملین ڈالر جو ہے وہ خرچہ بھی جو ہے وہ اس پر آئے گا. تو یہ سچویشن بھی جو ہے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ تو تھی جناب کچھ بات سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ابھی ہم چلتے ہیں ٹوڈے انٹرسٹنگ سٹوری کی طرف. جناب بڑی اہم خبر میرے پاس, بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ 2 سٹوریز ہیں جن کو میں آپ کو شارٹ جو ہے وہ بتاؤں گی. ایک تو خبر یہ ہے کہ صرف 8 سیکنڈ کوارنٹائن سے باہر آنے پہ $3500 جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے. یہ تائیوان میں کووڈ-19 کی جو ایک وبا پھیلی ہے, ظاہر پوری دنیا میں پھیلی ہے, تو یہ تائیوان میں جو ہے وہ یہ چیز کی گئی ہے کہ بعض مریضوں کو کوارنٹائن میں جب آپ رکھتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں, کہ جیسے آپ اس تصویر میں جو ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پر چہل قدمی ہو رہی ہے, ٹہلا جا رہا ہے. کوارنٹائن میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے باہر نہیں نکلنا, آپ کسی بھی قیمت جو ہے وہ باہر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ نہیں جا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے باہر جانے سے اتنی دیر میں جو ہے وہ دوسرے لوگ کتنے افیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کی ایک چھینک سے اور چھینک کے ان قطروں سے جو ہے وہ آپ دوسروں کو کتنا ڈسٹرب کر سکتے ہیں, اس چیز کا بھی جو ہے وہ آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا. اس کا انکشاف CCTV فوٹیج سے ہوا جس میں سرخ لباس میں ملبوس ایک فلپینی جو ہے مزدور کو دیکھا جا سکتا ہے, جو اس طرح سے جو ہے وہ باہر پھر رہا ہے اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے کمرے سے باہر آتا ہے تو گارڈ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس ہوٹل میں کوارنٹائن کے کئی مریضوں کو جو ہے رکھا گیا ہے. جیسے ہی مزدور تھوڑی دیر کے لیے ہوٹل سے باہر نکلا, وہ CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آ گئی اور اس پر جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی اور $3500 جرمانہ جو ہے وہ عائد کر دیا گیا. تو جناب اس طرح ہوتا ہے, پھر جرمانے اس طرح عائد ہوتے ہیں. اور یہ ابھی وہ بیچارہ صرف تھوڑی دیر کے لیے باہر آیا ہے اور وہاں گیا تو آگے سے گارڈ آ گیا, اور اس چیز کو جو ہے وہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے تائیوان کی طرف سے کہ اب جو بھی کوارنٹائن میں وہ وہیں پر رہے گا, وہ وہاں سے 1 سیکنڈ بھی باہر نہیں آ سکتا. اسی کے ساتھ دوسری انٹرسٹنگ سٹوری اور بھی آپ کو اسی سے ملتی جلتی جو ہے وہ بتاؤں کہ سرکاری نوکری لینے کے لیے تمباکو نوشی چھوڑنے کی شرط عائد ہو گئی ہے. بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے, اور میں کہتی ہوں تو بہت ہی اچھی بات ہے. کاش کے پاکستان میں بھی جو ہے وہ یہ رائج ہو جائے کہ تمباکو نوشی جو ہے نا وہ آفیسز میں نہیں ہوگی. آفس سے باہر جا کے اگر آپ نے سگریٹ پینی ہے تو آپ پیئیں, ادروائز سگریٹ تو پینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. ہارٹ ڈیزیزز ہیں, سٹمک پرابلمز ہے, آپ کی گلے کا جو ہے وہ ایک کینسر ہے, کتنی ساری مسائل جو ہے وہ سگریٹ نوشی سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. ابھی جتنے سگریٹ پینے والے لوگ ہیں نا وہ سارے جو ہے وہ کہیں گے جی ڈاکٹر صاحبہ شروع ہو گئی ہیں اور ہمیں جو ہے وہ ہماری سگریٹ چھڑوانے پڑ جائے. اگر میں سگریٹ چھڑوانے پہ آؤں نا تو سب کی چھڑوا دوں, کیسی بات ہے. تو لیکن ہم کوشش یہ کریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ سارے ہی نا میرے مطلب مخالف ہو جائیں کہ جی ہمیں سگریٹ جو ہے وہ پینے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن جھارکھنڈ بھارت میں جو ہے وہ ایسی جگہ جہاں سرکاری نوکری حاصل کرنے کے خواہشمند نوجوانوں کے لیے ایک شرط رکھ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے تمباکو نوشی اور تمباکو والی اشیاء کو ہٹا کر اگر آپ کو یہ نوکری چاہیے تو آپ سرکاری نوکری پر آ سکتے ہیں. کاش کہ یہاں کی سرکار بھی جو ہے حرکت میں آ جائے اور تمباکو نوشی پر جو ہے پابندی عائد کر دے, سرکاری نوکری لینے کے لیے یہ شرط عائد کر دے کہ جناب جو سگریٹ پیے گا اس کو تو بالکل سرکاری نوکری جو ہے وہ نہیں ملے گی. قسم سے آدھا پاکستان جو ہے نا وہ سگریٹ چھوڑ دے گا. تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ بھارت میں جو جھارکھنڈ کا علاقہ ہے وہاں قانون آئندہ سال یعنی 2021 میں ماہ اپریل سے جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. تو بڑی اچھی بات ہے جناب, پورا قانون بن گیا یہ کہ وہاں جو بھی کوئی سرکاری نوکری لے گا وہ سگریٹ نوشی سے جو ہے وہ ہٹے گا تو اس کو جو ہے وہ ملے گی, ادروائز جو ہے اس کو نہیں ملنی. ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, چلتے ہیں ٹوڈے ہیلتھ کی طرف. آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کے حوالے سے میں بھی بڑی کانشیس ہوں, آپ لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی بڑی کانشیس ہے, اور آج کی جو سچویشن چل رہی ہے کووڈ-19 اس حوالے سے ماہرین اور ہمارے ڈاکٹرز جو ہے وہ بہت کانشیس ہیں. اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ نئی تحقیق نیا سے نیا تجربہ جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہوتا رہتا ہے. اور اب پوری دنیا میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کورونا کی وبا کی شناخت کے لیے ایک واضح ٹیسٹ سامنے آ گیا ہے. اور یہ ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ کورونا کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے سے جو ہے وہ اندازہ لگا لیں گے کہ کووڈ ہے یا نہیں ہے. کیسی انٹرسٹنگ سی بات ہے اور ڈفرنٹ سی بات ہے. تو اس کی ذرا تفصیل میرے پاس ہے, وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتی ہوں. یونیورسٹی آف ایلنوائے میں واقع کینگر کالج سے وابستہ
अरब नसरात माहिर जो है उनके साथियों ने कागजी इलेक्ट्रोकेमिकल टेस्ट जो है वो बनाया है, जो इंतहाई हसास है, और ये टेस्ट सिर्फ चंद मिनटों में कोविड-19 के मर्ज को जो है वो डायग्नोस कर लेता है, डायग्नोसिस जो है वो लगा देता है और उस पर पता चल जाता है कि वाकई ही इस कागज के टुकड़े पे आ जाता है कि इसको कोविड है या नहीं है। अब ये कोरोना वायरस का जो सुराग लगाने वाला एक टुकड़ा इजाद हो गया है, ये एक अहम इजाद है और तफसीली और तहकीकी जुमले जो है ACS नैनो के ताज़ा शुमारे में जो है वो ऑनलाइन शाया भी हो चुका है, और इन दिनों अपने फवाइद और खामियों में पहले टेस्ट में बहुत वक्त लगता था। आप यकीन करें कोविड के पेशेंट को कोविड टेस्ट ही बड़ा तकलीफ दे है, तो जो हलक से सैंपल लिए जाते हैं और जो कुछ इस तरह से डिफरेंट किस्म का, वो लोगों के लिए बड़ा तकलीफ थे, जो है वो हम नहीं बता सकते इस तरीके से आपको कि वो क्या होता है, लेकिन बहरहाल ये बड़ा तकलीफ थे जो एक चीज होती है। अब आप देखें कि कितना आसान हो गया है कि आपकी ब्लड से ये सारी चीज जो है वो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है कि ब्लड का एक सेल जो है वो कतरा जो है वो लिया है, उसको इसके ऊपर जो है वो रखा है, और ये जो फौरन से जो है वो उसको कैप्चर करेगा, पकड़ लेगा और बता देगा कि ये कोविड का पेशेंट है या कोविड का पेशेंट नहीं है, प्लस है या माइनस है, क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो बात है हेल्थ के हवाले से जो है, और कोविड पेशेंट के हवाले से कि उनको ज्यादा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप शुगर टेस्ट करवाते हैं कि आपको जो है सुई जो है वो चुबोई गई, उसमें से हल्का सा ब्लड निकला, उस ब्लड को आपने जो है वो एक स्ट्रिप पे रखा और उससे जो है वो पता चल गया कि ब्लड शुगर जो है वो कितनी है। तो ये जी जनाब एक ऐसी इजाद है जो कि बहुत जबरदस्त जो है वो इस टाइम काम कर रही है। दूसरे ममालिक में तो आ गई है, पाकिस्तान में कब तक आती है लेट्स सी, और हम जो है वो इसके बारे में जो है वो पूरी उम्मीद भी है कि ये जल्दी जो है वो आ जाए। इसी के साथ टुडे इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं। आज के इंटरनेशनल जो है वो हमारे पास न्यूज क्या है, तो जनाब आज की इंटरनेशनल न्यूज जो हमारे पास है वो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने सियाह फार्म रिटायर्ड जनरल को वजीर दिफा नामजद कर दिया है। आपको याद होगा कि जाते जाते जनाब सदर साहब, साबिक सदर जो अमेरिका के थे ट्रंप साहब, उन्होंने क्या किया था कि वजीर दिफा चेंज कर गए थे और वजीर दिफा को जो है वो उन्होंने लगा दिया था। तो अब जो बाइडन ने दोबारा से जो है वो एक सियाह फार्म रिटायर्ड जनरल को वजीर दिफा नामजद कर दिया है। एक बहुत बड़ी जो है वो बात हुई है सियाह फार्म के हवाले से। आपको पता है कि अमेरिका में किस तरह के मुजाहिरे हुए और सियाह फार्म को जो है वो एक बड़ा मुकाम ना देने के बाद जो है वो जो अमरीकियों से एक नफरत जो है वो सियाह फार्म के सामने आई, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। वो मुजाहिरे जो है वो आज भी लोगों को याद है कि सोशल मीडिया पे उसकी जो है वो तस्वीर, उसकी वीडियोस जो है वो वायरल हुई, और ये ट्रंप के जमाने की बात है। जो बाइडन ने आके बहुत अहम काम सर अंजाम दिया कि उन्होंने जो है वो जनरल ऑस्टिन से अपनी पेशा वराना जिंदगी, बेमिसाल क़यादत और कमान का उन्होंने हमेशा मुजाहिरा किया और अमेरिका के लिए अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम देते रहे। इसीलिए कि अब ये जो है वो लाइड ऑस्टिन पहले अफ्रीकी जो है वो नसरात वजीर दिफा होंगे। पहली बार ऐसा हुआ है अमेरिका की तारीख में कि इस तरह से वजीर दिफा जो है वो कोई ब्लैक मैन जो है वो आ गया है, और लाइड ऑस्टिन जो है पहले अफ्रीकी वजीर दिफा होंगे अमेरिका में। जनरल ऑस्टिन जो है इराक, अफगानिस्तान, यमन और शाम में अमेरिकी फौज की जंगी कमांड कर चुके हैं, और जनरल लाइड ऑस्टिन 2016 में अमेरिकी फौज से रिटायर हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर जो हमने आपको जो है वो प्रोग्राम के थ्रू दी, और आज सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत ज्यादा वायरल भी हो रही है, और ये जो बाइडन का जो एक अहम कदम है इसको बहुत ज्यादा सराहा भी जा रहा है और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर इसी तरह के कुछ और अच्छे जो है वो डिसीजन जो है जो बाइडन ने लिए, तो फिर अमेरिका जो है वो तमाम ममालिक की नजर में जो है वो काफी हद तक जो है वो सिलसिला बेस्ट हो जाएगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से कि स्पोर्ट्स में हमारे पास क्या है। तो जनाब न्यूजीलैंड आमद के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी शाहीन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने क्वींसटाउन में पहला ट्रेनिंग सेशन जो है उसका आगाज हुआ है, और खिलाड़ियों ने हेड कोच इजाज अहमद की निगरानी में 3 घंटे तक जो है वो नेट प्रैक्टिस भी की है। पहले तो ये हो रहा था ना कि वहां पे हमारी न्यूजीलैंड में जो है वो टीम को इजाजत नहीं मिल रही थी नेट प्रैक्टिसिंग की, या उनको जो है वो आगे प्रैक्टिस नहीं करवाया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन ये है कि इन कंट्रोल है, और अब वहां पर जो है वो प्रैक्टिस के लिए जो है वो टीम डेली जो है वो प्रैक्टिस कर रही है, और उनको जो है वो ट्रेनिंग को बहुत मिस कर रहे थे। अगर आप मेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी टीम जो है वो बहुत ज्यादा उस वक्त जो है वो टेंशन का, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, लेकिन अब आके जो है वो बहुत बेहतरी आ चुकी है। तो ये तो था जनाब आज के स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ अपडेट्स जो मैंने आपको दी। इसी के साथ मैं जाऊंगी ब्रेक पर, और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे PHA के वाइस चेयरमैन जनाब सैयद ज़ीशान साहब, और उनसे हम पूछेंगे कि नून लीग ने जो PHA लाहौर पर इल्जाम आयद किया है कि इन्होंने मीनारे पाकिस्तान में इतना पानी छोड़ दिया है कि वहां पर लोग जो है वो जलसा नहीं कर सकते, और जलसा गाह को इन्होंने पानी गाह बना दिया है, तो ये क्या कर दिया है। तो आज है जनाब
ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے اور وہ کیا بیان دیتے ہیں. اسی کے ساتھ چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ چکے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ ٹوڈے, اور آپ کے ساتھ آپ کی میزبان ڈاکٹر نبیہہ علی خان. ابھی ہمیں ڈسکشن کرنی ہے کچھ اہم ٹاپک پہ. 13 دسمبر کا جناب جلسہ ہونے والا ہے. نون لیگ کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں. کہا جا رہا ہے گلی گلی محلے محلے سے جو ہے وہ جلسہ اور ریلیاں جو ہے وہ ریلی کے لیے جو ہے وہ لوگ نکلیں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جلسہ ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کووڈ کی سچویشن میں ان حالات میں جو ہے وہ اتنا مشکل ٹاسک لینا اور گلی گلی اور محلے محلے سے جو ہے وہ لوگوں کو نکال کر جو ہے وہاں تک پہنچانا, کیا ہوگا 13 دسمبر کے جلسے میں اور کیا معاملات ہوں گے. اس سے پہلے ابھی آپ کچھ دن پہلے جو ہے وہ دیکھ لیں, تب سے لے کے اب تک جو ہے وہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ ٹویٹ شیئر کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی منٹو پارک میں یعنی کہ مینار پاکستان میں پارک میں جو ہے وہ PHA لاہور نے جو ہے وہ اتنا پانی چھوڑ دیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ لوگ جلسے میں کس طرح شرکت کریں گے اور کیسے آئیں گے. یہ بہت ایک جو ہے وہ مشکل ٹاسک جو ہے وہ بن گیا ان کے لیے جلسہ کرنا وہاں پہ, اور اس چیز کو جو ہے بہت کرٹیسائز کیا گیا میڈیا پر, اس چیز کی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا. اب یہ مسائل کیوں ہوئے اور کیا واقعی PHA نے وہاں پر ان کو جلسہ نہ کرنے کے لیے جو وہاں میں اتنا پانی چھوڑ دیا تھا؟ اتنا پانی آیا کہاں سے؟ ویسے تو PHA کے پاس بہت پانی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایسا کیوں کیا گیا؟ کیا یہ سچ ہے یا صرف یہ ایک جو ہے وہ اس کو کہہ لیں کہ پروپیگنڈا ہے, یا اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں وائس چیئرمین PHA سید ذیشان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. اور بہت شکریہ کہ آپ صبح صبح جو ہے تشریف لائے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ PHA نے منٹو پارک میں پانی کیوں چھوڑا سر؟ آپ نے اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ نون لیگ پر؟ دیکھیں ہم تو پورا سال پانی ہی چھوڑتے ہیں. اگر آپ کے گھر کا لان اگر 5 یا 10 مرلے کا بھی ہے تو آپ کو روزانہ وہاں پہ پانی لگانا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی اسکرین کو دکھا سکتے ہیں اگر وہ چلے گی جو ہے وہ بالکل چلی بھی ہے. آپ اس کو دوبارہ بھی جو ہے وہ پلے کر دیں کہ جی وہ فوٹیج جو دکھائی جا رہی ہے اس کو کہ وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ پانی لگ رہا ہے, اور اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ وہاں PHA نے جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا. وہ ہم فوٹیج بھی جو ہے وہ دکھاتے ہیں. اب حقائق سنیے گا ذرا, تحمل سے سنیے گا. آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے تصاویر شیئر کی وہ تو مونسون کی تھی جو حالیہ مونسون گزرا ہے. اچھا یہ میں چونکہ میں نمائندگی کرتا ہوں پاکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. آپ گوگل سرچ کر لیں, آپ اس کی ڈیٹ چیک کر لیں, اور جو تصاویر مسلم لیگ نون نے شیئر کی ہیں وہ ساری آپ کو ڈیٹ وائز وہاں پہ گوگل سرچ کرنے پہ وہ آپ چیک کریں. میں یہ اس پہ میں ہمیشہ آن لائن جب آتا ہوں تو میں یہ لائیو جب آتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود حقائق چیک کریں, میرے پہ نہ رہے. ابھی پچھلے دنوں جو میں نے پروگرامز کیے آپ کے یہاں پہ سموک کے حوالے سے, اس وقت ہاں بالکل آپ یہ دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ PHA نے جو وہاں پہ کیا ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں 125 ایکڑ رقبہ ہے مجموعی طور پہ احاطہ جو مینار پاکستان گراؤنڈز کا ہے, 125 ایکڑ. ہماری جو پالیسی اور اتفاق ایسا دیکھیں کہ یہ مسلم لیگ نون سے ہی یہی پالیسی چلی آ رہی ہے کہ ہم ہر 2 کنال پہ روزانہ پانی لگاتے ہیں. آج اس 2 کنال, پھر اگلے. اچھا 125 ایکڑ پہ اگر 2 کنال رقبے پہ پانی لگایا ہے یعنی چھڑکاؤ کیا ہے, اور آپ یہ دیکھیں جو تصویر آپ چلا رہے ہیں, دیکھیں اس چھوٹے سے پائپ سے 125 ایکڑ رقبہ بھر جائے گا. نہیں سر پوسیبل نہیں ہے, مطلب وہ تو دیکھنے سے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ارد گرد کے پودوں کو پانی دینے. آپ دیکھیں کہ آلموسٹ کوئی 10 گھنٹے سے زائد بارش ہوئی. بالکل ہوئی. تو مینار پاکستان تو کل بھی نہیں بھرا. کل مسلم لیگ نون کی ساری قیادت نے وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگز کی ہیں, وزٹس کی ہیں. یہ مسلم لیگ نون کی جو رہنما عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے کل وزٹ کیا ہے. تو کون سی یہ کشتیاں لے کے گئے ہیں؟ یعنی ان کے جھوٹ, ان کی روایت ہمیشہ روایت رہی ہے. اتنا جھوٹا اور PHA پہ الزام لگانے کا کیا مقصد؟ دیکھیں یہ صرف ایک پائپ کو دیکھ کے, اس پائپ کو دیکھ کے ڈر گئے؟ ایکچولی نہیں ڈر نہیں گئے. ہم آپ کو ایک تو ہماری جو گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ایک تو جلسوں جلوسوں گیدرنگ پہ پابندی ہے. بالکل پابندی ہے. اگر یہ پابندی کو وائلیٹ کریں گے, خلاف ورزی کریں گے, تو ان پہ مقدمات درج ہوں گے. بالکل ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک سانحہ ماڈل ٹون آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. چند افراد تھے اور پولیس نے جو ریاست نے جو
اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے وہاں پہ آپریشن کیا تو وہاں پہ 14 سے زائد لوگ شہید ہو گئے. بالکل صحیح. ہم اس طرح کی طاقت کا استعمال ہم اپنے شہریوں پہ نہیں کرنا چاہتے. ایس او پیز کی پاسداری یہ نہیں کر رہے. ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ کرونا گلی گلی علاقے محلے سے جو ہے وہ ریلی جو ہے وہ وہاں مینار پاکستان یہ علاقے گلی محلے گھر کرونا پہنچانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا 4 دن میں. اب ایکچولی حقائق کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہم نے پانی نہیں چھوڑا. اگر کوئی مجھے تصویر بالکل میں بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. 2 کنال رقبہ وہاں پہ چھڑکاؤ پانی کا ہوا. یہ چھوٹا سا پائپ 125 ایکڑ کو نہیں بھر سکتا. آپ کے پاس اگر 1 2 3 4 ایکڑ رقبہ بھی ہے تو آپ کو ٹیوب ویل سے وہاں پہ بھرنا پڑتا ہے. اور ہمارے پاس چونکہ وسائل اتنے نہیں ہیں, ہماری جو پالیسی ہے وہ روزانہ 2 کنال رقبے پہ ہم پانی لگاتے ہیں. معمول ہے. اب ہر رہنما نے یہ بات کی ہے, کسی ایک نے نہیں. دیکھیں نا, یہ ہے جب ان کی قائد نے جھوٹ بول دیا تو پیروکار تو بھی اسی کی تائید کریں گے نا. تو پھر وہاں جو جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ عثمہ بخاری صاحبہ بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود تھیں اور وہ خود جا کر وہاں پہ جو ہے وہ سارا وزٹ کر کے. اچھا, یہ پانی والا جو چیپٹر تھا نا یہ پرسوں کا تھا. کل کسی نے آپ کو تصویر کوئی دکھائی؟ کل کسی نے کوئی تصویر نہیں دکھائی. تو یہ تھا ہی نہیں پانی. کل تو ہم آپ کو کال کرتے رہے, آپ بیزی تھے, آپ کال اٹینڈ نہیں کی, تو اسی لیے ہم نے جو ہے وہ آج اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کیا کہ اس کو کلیئر تو کریں. کل تو آپ سارے ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ آپ نے یہ بات کی اور جو ہے وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کا موقف جو ہے وہ لے کر بھی گئے. اسی لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے مارننگ شو میں آ کے اس بات کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کریں کہ پی ایچ اے کا اس سے تعلق ہے. جی بالکل, ہم نے کوئی پانی نہیں لگایا. ایک بات, اب یہ انہوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ ایک تو ان کی روایت ہے جعلی اور جھوٹ, اور آپ نے دیکھا کہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اسی طرح بعد میں پکڑے جاتے ہیں. دراصل یہ مینار پاکستان جلسہ کرنے سے گھبرا رہے ہیں. جی. اچھا, یہ حکومت کی طرف سے موقف سامنے آ رہا ہے, گھبرا رہے ہیں, کیوں گھبرا رہے ہیں سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 11 جماعتی اتحاد ہے اپوزیشن کا, اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں, سیاسی جماعتیں بھی ہیں. اب مینار پاکستان کو ایسے یہ بھر دیں گے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے جلسہ کرنا ہی ہے تو یہ روڈ پہ نہ کریں, یہ مینار پاکستان کریں اور آپ کا کیمرہ جو ہے وہ ان کی ریالٹی دکھائے کہ کتنے لوگ یہ جمع کر سکے. 11 جماعتیں مل کے بھی یہ مینار پاکستان کو نہیں بھر سکتے. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر تھا جس نے نہ صرف مینار پاکستان بلکہ جہاں پہ جلسہ کیا وہ ہمیشہ لاکھوں کی تعداد میں ہوا. تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پولیس کریک ڈاؤن کرے, گورنمنٹ ہم پہ سختیاں کرے اور مینار پاکستان کو بالکل سیل کر دیا جائے تاکہ ہم روڈ پہ شو کریں, جو ان کی روایت ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی ملتان میں جو ہوا, اسٹیڈیم سے باہر کتنے لوگ تھے. آپ کا اگر کیمرہ آپ کے جو دوست رپورٹنگ کی ہے آپ ان سے ایکوریٹ پوچھیں. آپ ایجنسیز کے فگرز تو میں بتاؤں گا تو آپ کو لگے گا کہ شاید میں غلط بات کر رہا ہوں, لیکن آپ کا کیمرہ آپ کو بتائے گا کہ وہاں پہ چند ہزار لوگ تھے. تو چند ہزار لوگوں سے مینار پاکستان کا 125 ایکڑ رقبہ نہیں بھر سکتا. ہمیں تو اسی سے کوئی لینا دینا نہیں کہ کتنے لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, کتنے لوگ جمع کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے. اس وقت ملک کا المیہ بنا ہوا ہے کووڈ-19 کرونا وائرس, جس سے جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں اگر 17 اموات جو ہے وہ ہو رہی ہیں. یہ صرف اگر آپ لاہور کی بات کر لیں, پنجاب کے ایریے کی بات کر لیں, تو اگر یہ سچویشن ہو رہی ہے تو پھر اگر یہ جلسہ ہوگا, اس میں لوگ آئیں گے اور یہاں سے جو ہے وہ کووڈ پھیلے گا, تو یہ تو بات بہت دور تک جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پرانی فوٹیجز چلا لے. جب کووڈ-19 شروع ہوا مارچ اپریل تک ان کی وہ دکھائیں, جب گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی کہ لاک ڈاؤن مکمل نہ کیا جائے, غریب آدمی مر جائے گا, بزنس ایکٹیویٹی سرگرمیاں چلتی رہنی چاہیے. لیکن اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ نکال لیں اور آج نکال لیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انتہائی شرم کی یہ بات ہے کہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور یہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کے سربراہان کو, ان کے مختلف قائدین کو کرونا پازیٹیو ہوا. جی ظاہر ہے, بالکل. آپ کیپٹن صفدر کی بات کر رہے ہیں, کیپٹن صفدر کو دیکھ لیں, آپ بلاول صاحب کو دیکھ لیں, اور پھر مراد علی شاہ کے بہنوئی یہاں پہ تو مراد علی شاہ بھی, جی خود مراد علی شاہ بھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی اس قدر سنگین حالات میں بھی مریم صاحبہ کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی بھی صحت کی بات ہے اس میں. جی بالکل. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ جلسہ ہم نے روکنے کے لیے کبھی کہتے ہیں پانی چھوڑ دیا, کبھی کہتے ہیں جی ہماری گرفتاریاں کر رہے ہیں, ہمارے کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کچھ ایسا نہیں ہو رہا. کسی جگہ پہ پورے پنجاب کے کسی ایک شہر, ایک گلی محلے کے کسی لیڈر کو بھی نہیں اٹھایا گیا. اب ایک تو یہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی سخت اقدامات کرے اور ہم روڈ پہ آ جائیں. روڈ پہ جلسہ کرنا ان کے لیے آسان ہے. یہ جلسہ نہیں ہے, اس میں استعفے دینے کی بات کرتے ہیں. تو استعفے دے دیں. میں استعفوں کی بات بعد میں کرتا ہوں, پہلے ایک بات آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں.
آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پہلے کے بیانات اور آج کے بیانات دیکھ لیں کتنا تضاد ہے. اور پھر کیا 126 دن کا دھرنا تحریک انصاف نے دیا تو گورنمنٹ مسلم لیگ نون کی گر گئی تھی؟ صحیح. ریزائن تو ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جلسوں سے دھرنوں سے احتجاج سے حکومتیں جایا کرتی تو آج تک یہ جتنے جلسے کر چکے ہیں تو چلے جاتے. اور تحریک انصاف کو یہ جلسے کر کے دکھاتے ہیں, دھرنے دے کے دکھاتے ہیں. کیا تحریک انصاف اور دھرنے دینا تو کنسیپٹ دیا ہی تحریک انصاف نے تھا. اور پھر اس کے بعد یہ بالکل میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ استعفے دیں. پرائم منسٹر اس پہ کہہ چکے ہیں, ہماری بالکل واضح پالیسی ہے, یہ استعفے دیں اور وہاں پہ الیکشن ہو جائیں گے ضمنی. اور پھر آپ کو میں بتاتا ہوں, آپ اگر میں بات کروں گا تو چونکہ میں حکومت کی نمائندگی کرتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ بات اتنی اپیل نہ کرے لوگوں کو, لیکن آپ اعتزاز احسن کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جو پچھلے 2 دن سے آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اگر اپوزیشن نے 150 سیٹوں پہ ریزائن کر دیا تب بھی ایوان چلے گا, تب بھی سینٹ کا الیکشن ہوگا. اور پھر یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے تحریک انصاف کہتے ہیں اس سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں پڑے گا. آپ قانونی ماہرین سے پوچھ لیں, آپ میری بات نہ کریں, آپ اپنی رائے کو بھی چھوڑ دیں. آپ پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے, قانون دان ہے, اعتزاز احسن صاحب کی بات سن لیں. ان کے بھی یہی جو خیال ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر 82 تک کے اراکین جب تک رہیں گے اسمبلی فلور پہ تب تک یہ ایوان یہ گورنمنٹ چلتی رہے گی. 150 استعفوں سے کچھ نہیں ہونے والا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب تحریک انصاف نے ریزائن کیا اسمبلیوں سے, پنجاب اور ساری اسمبلی سے, چاروں اسمبلیز اور قومی اسمبلی سے, تو پھر ہم نے تو استعفے دیے تھے اسپیکر قومی اسمبلی کو. صحیح ہے. تو یہ تو ڈرامے کرتے ہیں, یہ تو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. یہ تو سوشل میڈیا پہ ہر ان کا ایم پی اب تک 45 لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا ریزائن دے دیا. یا بھی سوشل میڈیا کی بجائے اسپیکر کو بھجوائیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ تھرو آؤٹ جو ہے وہ چینل آپ چلائیں, آپ دیں. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بات یقین سے کہتا ہوں, کوئی نون لیگ کے جو ہے وہ رہنما ہمیں جوائن کر سکتے ہیں آن کال, تو ذرا ان کو بھی آن کال لے لیں تاکہ ہم جو ہے وہ اس بات کی بھی جو ہے وہ تصدیق ساتھ ساتھ ہی جو ہے اس کو جو ہے وہ بات کر لیں اگر اف پاسبل. اور اگر جو ہے وہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ شاید ٹاپک سن کے کوئی آئے بھی نہ آن کال, ٹاپک اتنا جو ہے وہ ہے کہ اب جب اس کا جواب دینا پڑے گا تو ظاہری بات ہے وہی آپ والی بات کہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا. نہیں, آپ اس طرح کریں نا, آپ شو کے بعد اپنے یا ابھی پروگرام کے دوران آپ اپنے اسٹاف کو بھیج دیں مینار پاکستان. بالکل ہے سر, ہمارے آپ اپنا ڈرون شوٹ کروا لیں. کہاں کتنے کہاں پہ پانی ہم چلاتے رہے ہیں. کچھ پکچر جو ہے وہ وہاں سے ایسی ہمیں جو ہے وہ موصول ہوئی. کل میں اخبار میں بھی دیکھ رہی تھی اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی کہ جہاں پانی اکٹھا ہوا ہو بھی سکتا ہے کہ کوئی وہاں اس کا ایک چھوٹا سا ایریا ہو جہاں کچھ بارش کی وجہ سے یا ویسے جو ہے وہ پانی اکٹھا ہوا. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ 125 ایکڑ رقبے پر صرف 2 کنال پہ پانی, 2 کنال پہ ہم پانی لگانا ہمارا معمول کا حصہ ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کے گھر کا لان جس دن جو ہے وہ آپ جلسہ کریں گے وہاں پر یہ لوگ, تو اس دن بھی لگے گا پانی. تو اور وہ پانی لگنا, کیا یہ پائپ 125 ایکڑ رقبے کو بھر سکتا ہے؟ نہیں, اسے دیکھ کر تو نہیں ایسا لگ رہا, اور ظاہری بات ہے یہ پاسبل بھی نہیں ہے. آپ کے میڈیا نے دیکھا کل, سارا میڈیا, سوشل میڈیا, اچھا کل تو یہ خبر دم توڑ گئی تھی بیکاز کہ وہاں پہ پانی کھڑا ہی نہیں تھا. صحیح ہے, صحیح ہے. نہیں, وہ جو فوٹیج چل رہی ہے اس میں بھی صاف اور واضح جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس چیز کا. یہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ پانی مینار پاکستان کو تالاب بنا دیا, سمندر بنا دیا, دریا بنا دیا, یہ منظر پیش کرتے رہے. آپ یہ چیز ذہن میں رکھا کریں, یہ تو وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کی پاکستان میں تو کیا, لندن میں تو کیا, پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور بعد میں پھر دیکھیں جائیدادیں نکلی. بالکل ایسے, آپ ان لوگوں کی باتوں میں آ رہے ہیں. نہیں, ہم کسی کی مینار پاکستان کوئی نو گو زون نہیں ہے. مینار پاکستان کوئی نو گو زون نہیں ہے. وہاں پہ ہر بندہ ایزی ایکسیس ہے, جو مرضی جائے. آپ کیمراز لے کے جائیں, ڈرون شوٹس کریں, آپ کو کہیں پانی نہیں ملے گا. نہ پرسوں تھا پانی, نہ کل تھا, نہ آج ہے. اب یہ کہیں گے 2 دن میں نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تو 2 دن موجود ہے. اور ہم چاہیں گے, ایک تو جلسے کی بالکل اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. اگر یہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ یہ مینار پاکستان میں جلسہ کریں اور اس کو بھر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے بھر دیا, کامیاب ہو گئے تو کیا کریں؟ چلیں, اللہ آپ کو زندگی دے. آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اسموک اس سال کم ہوگی,
اور آپ نے دیکھا کم ہوگی, جی, کم اور اب آپ دیکھیے گا 11 جماعتی اتحاد. اور لیکن ایک آپ نے تقابلی جائزہ کرنا ہے, آپ تحریک انصاف کے مینار پاکستان کے جلسے کو اور اس جلسے کو کمپیریزن کیجئے گا کہ وہ ون مین شو تھا, یہ 11 جماعتی اتحاد ہے. بالکل دکھائیے گا, اور میں حاضر ہوں, میں بالکل فوٹیج چلائیں گے, اور ضرور جو ہے وہ انشاءاللہ اس پر آپ سے جو ہے وہ پھر بات بھی کریں گے کہ آپ نے جو کمپیریزن کی بات کر دی ہے لائیو شو میں, کیونکہ ہمارا یہ لائیو شو ہوتا ہے, اس میں ہم نے کوئی کٹ پیسٹ نہیں لگانا ہوتا. آپ نے جو بات کرنی ہے وہ لائیو ایز اٹ از جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے. تو یہ وہ ریکارڈنگ والا سیشن تو ہے نہیں. تو ابھی جو ہے وہ بات ہم اگر دیکھ لیں کہ نون لیگ نے جو ہے وہ یہ پوائنٹ اٹھایا کہ پانی چھوڑ دیا, یہ چھوٹی چھوٹی مائنر سی چیزیں, اس سے جلسے رکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر اتنے ہی لوگ جو ہے وہ آنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں, ان کو ٹینشن ہو رہی ہے, تو وہ تو پانی کے اندر بھی آ جائیں گے, اس میں کیا پرابلم ہے. چلے اگر ہو بھی کیا ایسا تو نہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ تحریک انصاف کا دھرنا شروع ہوا, جب اسلام آباد کی طرف لاہور سے لونگ مارچ نکلا, تو موسم تو اس وقت بھی سرد تھا. آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹیج بھی, اگر آپ کے جو آپ کی ٹیم, بارش ہوگی وہاں پہ. صحیح ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اگر اس دن بارش ہو جاتی ہے تو پھر نہیں پانی جمع ہوگا, وہ بھی عمران خان نے کروائی ہوگی مصنوعی, وہ بھی عمران خان کروائے گا نا. ٹھیک ہے, اور میں کل سارا دن یہ اسٹیٹمنٹ دیکھتا رہا, اور آپ ہو جائے گی کہ عمران خان کی طرف سے دعا ایسی لگی ہے کہ بارش ہو گئی ہے. اور آپ کو میں پھر یقین سے, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے جلسوں میں وہ مختلف اجتماعات کی وہ تصاویر لگا دی. اب بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ جلسہ ان کا ہوگا, اور سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوگا وہ رضوی صاحب کے جنازے کی تصاویر ہوں گی. سوشل میڈیا ٹیم تو چیک کریں, ابھی آپ نے 2 دن پہلے جو ہے وہ مریم نواز کی دھواں دھار تقریر, آپ دھواں دھار تقریر کو تو چھوڑیں, ان کا سوشل میڈیا آپ دیکھیں, آپ ان کا ذرا آپ ان کی ذہنی کیفیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پانی وہاں پہ ہے نہیں, جھوٹا ٹویٹ کیا انہوں نے, اور پوری پارٹی ادھر لگ گئی. اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ تھے وہ سارے مینار پاکستان جا کے انہوں نے کہا جی کہاں پہ پانی ہے. انہوں نے تو, اب مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ کا یہ ٹاپک ہے, یہ سبجیکٹ کا مجھے پتا ہوتا میں آپ کو کچھ فوٹیج دیتا. انہوں نے تو وہاں پہ ڈولفن, سر ہم نے آپ کو اسی لیے تو خفیہ طور پہ انوائٹ کیا کہ آپ کو پتا نہ چلے کہ میں نے آپ کو انوائٹ کیوں کیا. آپ کو یہ چاہیے تھا, اگر آپ مجھے رات کو کہتے تو آپ کا میں شو مینار پاکستان کرواتا. کیا بات ہے, مجھے پتا ہے کہ اسی پانی میں جو یہ سوشل میڈیا یہ ان کا دکھاتا ہے. نہیں, ہم ضرور جو ہے وہ آپ کی بات پہ یقین رکھتے ہیں, اطمینان رکھتے ہیں. ہمارے رپورٹر جو ہے وہ وہاں سے جا کے جو وہ ضرور اس کو رپورٹ کریں گے, کور بھی کریں گے جلسے کو, اور اگر جہاں کہیں ہمیں پانی نظر آئے گا ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے, آپ کو فوراً جو ہے وہ طلب بھی کر لیں گے. جی بالکل, میں اگر پانی یہ ثابت کر دیں, آج کی میں بات نہیں کر رہا, پچھلے 2 دنوں کی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ کا ادھر سے ہی استعفیٰ اپنا. بارش کا آپ کیا کریں گے, مطلب بارش تو دیکھیں, بارش تو جو ویدر اپڈیٹ ہے وہ تو فرائیڈے کو بھی بارش کہہ رہا ہے. فرائیڈے کو بھی بارش ہے, تو پھر ایک دن پہلے اگر وہاں سے وہ تالاب کی صورتحال ہو گئی, دیکھیں یہ بارش کو روکنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے نا. ہاں, ہم پائپ سے وہ جو مختلف دوسرے ذرائع سے جب ہم پانی لگاتے ہیں, یہ ہم نہیں لگا سکتے, تو وہ ہم نہیں لگائیں گے. آپ کو آئیں کہ جی اب پی ایچ اے پہ جو وہ الزام عائد کر دیا گیا, تو آپ نے جو فرائیڈے کو یا سیٹرڈے کو پانی لگانا ہے ذرا کم لگائیے گا. ہم نے لگانا ہی نہیں ہے, آپ نے لگانا نہیں لگانا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, جب میں ابھی آیا ہوں تو آپ دیکھیں 2 کنال کے رقبے پہ آج بھی پانی کا چھڑکاؤ ہے. آپ یہ دیکھیں اگر آپ کا گھر کا لان ہے, گراس کے لیے ضروری ہے نا, وہ ضروری ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے, وہ تو کرنا پڑے گا, اور یہ تو ظاہری بات ہے, ایسی چیز ہے کہ جس کو کرنا ہی پڑے گا. استعفوں کا آپ نے کہہ دیا کہ آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ 150 ریزائن آ بھی جائیں تب بھی نہ سینٹ الیکشن متاثر ہوگا, نہ گورنمنٹ گھر جائے گی. ہم بائی الیکشن کروائیں گے, پرائم منسٹر اس پہ واضح کر چکے ہیں. دراصل اب دیکھیں, اب کل کی جو سب سے بڑی خبر وہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر نے انہیں مذاکرات کی دعوت دے دی, ڈائیلاگ کی دعوت دے دی کہ آئے مل بیٹھے. لیکن جو چیز یہ کہتے ہیں کہ نیب کے قوانین کو بدلیں, این آر او دیں, نواز شریف پہ مقدمات ختم کریں, مریم نواز کو ریلیف دیں, یہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم پچھلے 3 ماہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن فارمیٹ ہے وہ شو آف ہینڈ سے کر دیں سینٹ کا, یہ مان رہے ہیں؟ یہ نہیں مان رہے. یعنی جو اصل میں ریفارمز ہیں اس پہ تو یہ آتے نہیں ہیں. ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور نون لیگ کو بھی چاہیے, پی ٹی ایم کو چاہیے, تمام جماعتوں کو چاہیے کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کو سمجھیں, کووڈ کے حالات کو سمجھے, لوگوں کی جو ہے وہ جان کی حفاظت اس ٹائم بہت ضروری ہے. اس کووڈ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ کون سے عہدے پہ فائز ہے. جی بالکل, اور آپ دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج
سر انتقال ہوا ان کا. ظاہر بات ہے کہ مطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور ہمارے حکومتی لوگ گجرا اس سے متاثر ہوئے. ہماری گجرانوالہ سے ایک ایم پی نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ صرف میں آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کی, آپ ان کے 3 ماہ پہلے والے اور آج والی اسٹیٹمنٹ اٹھا لیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے, عوام پریشان ہو چکی ہے, کیا کریں ہم یہ جو ہے وہ عوام کو وہاں لے کے اکٹھا ہو رہے ہیں تاکہ ہم حکومت کو گرا سکیں. دیکھیں مہنگائی تو پچھلے آپ 2 ہفتوں سے دیکھیں, آپ کی چینی کی قیمت بھی کم ہوئی, آٹے کی قیمت بھی کم ہوئی, اس کی دستیابی اور وافر مقدار میں سٹاک بھی موجود ہیں. چیزیں تو بہتری کی طرف آ رہی ہیں, لیکن ان کے مکروہ عزائم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا سٹیک ہے اسمبلیز میں. صحیح ہے, وہ بتائیں گے نا. دھواں دھار مسلم لیگ نون کی کہاں پہ گورنمنٹ ہے؟ پیپلز پارٹی پرسوں جب یہ کلیم کر رہے تھے, تحریک انصاف کی حکومت پنجاب میں اپنے پنجے نہیں گاڑ سکتی, یہ ان کا موقف ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پرسوں تک تو یہ ان کا ایک مشترکہ جو ایک انہوں نے پریس بریفنگ دی, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ ہم اپنی پارٹی میں یہ مدعا رکھیں گے اور پارٹی جو ڈیسیژن کرے گی اس کے مطابق کریں گے. کیا وہ ان لوگوں کی طرح بیوقوف اور جھوٹوں کی پارٹی ہے؟ کیا سندھ میں گورنمنٹ ان کو چھوڑنا آسان ہے ان کے لیے؟ اور پھر اگر یہ ریزائن کر بھی دیں اس سارے سیٹ اپ سے, تو پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی اچیومنٹ آئندہ الیکشن میں کیا ہو سکتی ہے؟ انہیں پھر سندھ میں حکومت مل سکتی ہے. تو سندھ میں حکومت چھوڑ کے سندھ میں ہی لے کے وہ کیا کریں گے؟ پنجاب میں تو ان کا سروائیول نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی نے تحفظات کا کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک آخری سوال آپ سے کروں گی, آپ اس جلسے کو کیسے دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو, آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں PHA لاہور کو. آپ بتائیے کہ آپ اس جلسے کے بارے میں اپنی کیا رائے؟ ایک شہری کی حیثیت سے اگر میں اس کو دیکھوں غیر سیاسی ہو کے, تو موجودہ حالات میں کووڈ-19 کے ہوتے ہوئے جب آپ کے ہر 100 میں سے 13 لوگ کرونا پازیٹیو آتے ہیں, ان حالات میں تو یہ ملک دشمنی, اور جس عوام کے لیے یہ مہنگائی کا ایک وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ جی مہنگائی ہوگی, اسی عوام کو یہ دھرنوں, احتجاج, جلسہ گاہوں کی طرف لا کے یہ اس وبا کو اور تیز کرنا چاہتے ہیں. اور اگر میں سیاسی اعتبار سے بات کروں, تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے بات کروں, تو ہم ان کے جلسہ گاہ یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بالکل کریں. ہم جلسوں پہ پابندی عائد کر چکے ہیں, ہائی کورٹس کا بھی فیصلہ ہے, تصادم نہیں ہوگا. یہ جلسہ کرتے ہیں تو کریں, مقدمات درج ہوں گے, لیکن ہم رکاوٹ کا کیا ہوگا اگر وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ اور چلیں 100 لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ 100 لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اب یہ تو اس جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ یہ سوچے. سر آج ہی خبر ہے ہائی کورٹ نے جلسہ روکنے کی درخواست مسترد کر دی ہے. دیکھیں یہ ہے انتظامی معاملہ. ہائی کورٹس اس سسٹم میں نہیں اپنی رائے دے سکتی, اور یہ اچھا ہے, عدالتیں آزاد ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے, لیکن ان کی آبزرویشن آپ پڑھیں جو انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس وقت تمام سیاسی لیڈرشپ کو, بالخصوص اپوزیشن رہنماؤں کو سمجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. اس قوم بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ذیشان صاحب, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس چیز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ساتھ رہے. آج کا پروگرام بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کہ ہمیں بہت سارے سوالات کے جوابات بھی جو ہے وہ دینے تھے, اور عوام کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ ایسی پرسنالٹیز کو جو ہے وہ یہاں انوائٹ کر کے ان سے جواب مانگے. تو ہم اس جواب میں کس حد تک کامیاب ہوئے مجھے ضرور کمنٹ کیجیے گا. اور خاص طور پر جو ہے وہ کل جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سید ذیشان صاحب جو ہے وہ نہیں آئیں گے, ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ خاص طور پر ہماری عوام کے لیے جنہوں نے جو ہے وہ میں نے کل جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ سید ذیشان صاحب کو جو ہے ہم بلائیں گے اور وہ آ کے اس کا جواب دیں گے. تو نون لیگ کے کچھ ایسے لوگ تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحبہ جتنا مرضی بلا لیں, انہوں نے آ کے جواب نہیں دینا کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو اب انہوں نے بات ہے. اور سید ذیشان صاحب سب کے سامنے بریکنگ نیوز ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ PHA نے نہیں کیا, یہ صرف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جلسہ جو ہے وہ کامیاب اگر نہ ہوا تو الزام PHA پر جو ہے وہ عائد کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں جو ہے وہ اجازت دیجیے پروگرام سے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کل ہے فرائیڈے, تو اسپیشل پروگرام ہوگا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. اگلا 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہمارا اسپیشل ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں گے, جس میں نعت خواں بھی ہوں گے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات بھی ہوگی. کل کا پروگرام بھی مس مت بالکل کیجیے گا. تو کل ایک نئے انداز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.